औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2025। और आज इंशाअल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 54 से शुरू करेंगे, जिस पे हमने अपना पिछला सबक रोका था। दो रिमाइंडर्स। नंबर एक, ये लफ्ज़ी तर्जुमे का और रूट्स का दौरा है। इसमें बहुत सी तफसीलात नहीं होंगी, इसमें बहुत से वाक़यात नहीं सुनाए जाएंगे, इसमें शायद बहुत से हदीस के या सुन्नत के हवाले सिवाय जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो डायरेक्ट इसके मीनिंग से रिलेटेड हैं, उसके अलावा शायद नहीं पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ आप नोट्स बनाएं। आज के इस सेशन के साथ मैं नोट्स भेजूंगी जो मैं सेशन पढ़ाने से पहले बनाती हूँ, और ये उन नोट्स से बनाए गए होते हैं जो मैंने अपने दौरे में बनाए थे। सो उन नोट्स को देख के, क्योंकि जब पहला सेशन मैंने भेज दिया और वो भी एक ट्रायल सेशन था, लेकिन उन नोट्स को देख के आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि आपने कैसे नोट्स बनाने हैं, इस दौरे के वो नोट्स जो आपको नेक्स्ट दौरे में मददगार होंगे। यानी आप उस नॉलेज के ऊपर बिल्ड कर रहे होंगे जो आपने इस दौरे में सीखी होगी। ठीक है जी। सो सबक शुरू करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 54 और आयत नंबर 49 से लेके 54 तक अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है। अल्लाह ताला ने ये पार्ट जो शुरू किया था अल्लाह ने, वो ये था कि या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो हमने तुम पे की हैं। और उन्हीं नेमतों की मद में अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 54। मैं 55 मैंने खोली हुई है, एक मिनट मैं ज़रा ऊपर चली जाऊं। अच्छा, जहाँ पे पिछला सबक ख़त्म हुआ था वो ये था कि तुम लोगों ने इजल बना लिया, तुम लोगों ने वो बछड़ा बना लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें फिर भी माफ़ कर दिया। ये है आयत नंबर 54। व इसक़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम को, क़ाला, उसने कहा, उस मर्द ने कहा, क़ालत, उस औरत ने कहा। ठीक है जी। लिक़ौमिही, लिए वास्ते अपनी कौम को, ही उसकी कौम, बीच में कौम है, ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। या कौमी, ए मेरी कौम, या कौमी, मी मेरे लिए, इन्नकुम, बेशक तुम, इन्ना बेशक, कुम तुम सब, ज़्वलम तुम सब ने जुल्म किया, अनफुसकुम, तुम्हारी जानों पर। तुमने बछड़ा बनाया, तुमने उसकी इबादत की, तो तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बसबब उस बछड़े के जो तुमने बना लिया था। इत्तेखाज, ये जो है ना, इत्तखज़ा, खुजू, खा, जाल वाव इसकी रूट है, पकड़ लेना, किसी चीज़ को बना लेना। सो तुमने बना लिया इजल, एक बछड़ा। फतूबू, ये तो ताब है, ता अलिफ बा, इसका मतलब लुग़वी मतलब है तवज्जो। अल्लाह ताला की तवज्जो जब होती है, यानी वो हमारी तौबा कबूल कर रहा होता है। फ़तूबू इला बारिकुम, बस तुम रुजू करो अपने पैदा करने वाले की तरफ। बारी, फ़क़्तुलू, बस कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारिकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। और ये वाक़या मैंने पिछले सेशन में सुनाया है। फ़ताबा अलैकुम, बस उसने तौबा कबूल की तुम्हारी, यानी अल्लाह ने तुम पे तवज्जो दी, उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तव्वाब, सबसे बढ़ के तौबा कबूल करने वाला, और रहीम, बार बार रहम करने वाला है। अब वही नेमतों का जिक्र चल रहा है। इसमें फ़िरौन से निजात आएगी कि हमने तुम्हें फ़िरौन से निजात दी थी, वो गुजर चुकी है। फिर फ़िरौनियों को गर्क कर दिया और तुम्हें दरिया नील में से पार लगा दिया, तुम दरिया नील में से गुजर गए, ये जिक्र भी हो चुका है। तुम्हें हमने दरिया नील से गुजार दिया, फिर तुमने इजल की इबादत की और हमने उसे भी माफ़ कर दिया। हमने तुम्हें कहा कि तुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम, ठीक है, तुम अपनी जानों को मारो, अपने नफ्सों को मारो और तौबा करो, और इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद जो वाक़या है
اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، توبہ کی قبولیت ہو گئی ان کی۔ اب جو واقعہ آ رہا ہے وہ ہے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے مشہور واقعات ہیں، لیکن میں آپ کو اسرائیلیات میں سے کوئی کہانی نہیں سناؤں گی۔ جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ ڈائریکٹ قرآن سے ہے، اور میرا زور لفظی ترجمے پہ ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، لن جو ہے نا یہ لا نہیں، اور لام نون، لن لن نؤمنا، یہ ہے ہرگز نہیں ایسا ہوگا، یہ فیوچر کے لیے ہے، اور اس میں حسر ہے، اس میں زور ہے۔ تو ہرگز نہیں، نؤمنا، نو ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لکا، لا لیے، کا تو، تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، رآ آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے جی، رؤیا ہم کہتے ہیں نا، ہمیں رویت ہوئی، ہم نے وہ چیز دیکھی، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، کھلم کھلا۔ یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ بنی اسرائیل ویسے بڑی ڈرامے باز قوم ہے، اور اب تو دنیا میں سب کو پتہ ہے یہ کیسی قوم ہے۔ تو حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن، جہر سے، کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس اخذا پکڑ لیا، تمہیں، کم، پس تم سب کو پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ، اس بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ سو یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ گئے ہیں، اور اللہ نے وہاں پہ تجلی ڈالی ہے، وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس واقعے میں یہ ہے کہ یہ اس وقت مر گئے سارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وخر موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت، یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے ان پہ کہ یہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم پھر، بعثناکم بعثت دی، اٹھایا، نہ ہم نے، کم تمہیں، من بعد بعد اس کے، موتکم تمہاری موت، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو۔ سو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سارے واقعات میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں کہ یہ سارے واقعات یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں بیان ہو رہے، یہ ہمارے لیے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ معاف کرتا ہے، ہر موقع پہ آسانی دیتا ہے، اور انسان اس کی بے قدری کرتا ہے۔ اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ میں پہلے سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کیٹیگریز کیا ہیں۔ نمبر ایک، تمہیں ایک چھت دی، جیسے اس سے پہلے تھا کہ ہم نے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، ہم نے آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنایا، شروع میں تھا نا دلائل عقلی۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں غمام دیا، تمہارے اوپر ایک بادل کا سایہ ہوتا تھا سارا وقت، کیونکہ تم صحرا میں تھے، جہاں پہ درخت نہیں تھے، جہاں پہ کوئی بلڈنگز نہیں تھیں، پہاڑ نہیں تھے جن کے سائے میں تم چھپ جاتے۔ سو ہم نے ایک مستقل ابر کا، ایک غمام کا سایہ کیا تمہارے اوپر، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ تورا میں بھی موجود ہے، یہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ پہلی نعمت جو تھی وہ ان کو ایک چھت دی اللہ نے، پھر من و سلوہ دیا، ان کو کھانے کی چیز دی، جو مختلف روایات ہیں کہ وہ بٹیر تھے، اور وہ پرندے تھے، اور وہ ترنجبین تھے، آسمان سے حلوہ گرتا تھا۔ لیکن من و سلوہ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ جنت سے نازل ہونے والی کوئی خوراک تھی جو وہاں پہ بکثرت پائی جاتی تھی، اور یہ بڑی آسانی سے اس کو جمع کر کے کھا لیتے تھے، ان کو اس کے لیے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس نعمت کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے اس کے بعد ایک دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ جو ہے جیسے آیت نمبر 21-22 میں ہے، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پس تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے آنے والوں کو بنایا، وہ ساری باتیں ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ اللہ نے وہاں پہ کہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یہاں پہ بھی اسی ڈیزائن میں آئے گا، اور جب میں آپ کو اپنے نوٹس بھیجوں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نوٹس جیسے لکھے ہوئے ہوں گے، اس میں آپ کو خود، جب آپ یہ نوٹس لکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے، ایگزیکٹ سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اور اس صورت کا فلو کیسا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا، زواد لام لام گمراہی ہے، زوے لام لام سایہ ہے، ٹھنڈا کول سایہ، علیکم تم پر، الغمامہ اس بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المنّ والسلویٰ من و سلوہ،
कुलू खाओ मिन त्वय्यबाते, उन पाकीज़ा चीज़ों में से। त्वय्यब ये पाक को कहते हैं, पाकीज़ा अंदर से और बाहर दोनों से पाक। मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क दिया हमने तुम्हें। वमा ज़लमूना, और ये अब वो दावा है जो इस आयत में है कि हमने कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन और लेकिन, कानू तुम थे अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून तुम जुल्म करते थे। ठीक है जी। व इस कुलना, और जब हमने कहा उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रियता इस बस्ती में। अब जब ये उस सहरा को पार करके अब ये बैतुल मक़दस में दाखिल हो रहे हैं, वो अर्ज़ मुक़द्दस इनको एक बस्ती के तौर पे अल्लाह ने इनाम दी है जो इंतहाई खूबसूरत थी, फर्टाइल थी, फलों से और जैतून से भरी हुई थी। वो खूबसूरत मौसम था उसका, जैसा आजकल जो इस फ़ी ज़माना लबनान और फ़लस्तीन जहाँ पे हैं, ये वो जगह है। जॉर्डन, इराक, ये वहाँ पर जहाँ पे अब बेथलेहम है, और इज़राइल जहाँ पे है, और गाज़ा जहाँ पे है, और ये सारी जगह जहाँ पे फ़ी ज़माना हैं, ये उस बस्ती का ज़िक्र है। उदखुलूहा ज़िहिल करियता, इस करिया इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फ़कुलू पस खाओ, मिनहा इसमें से, है सुशिअतुम जहाँ से तुम चाहो, रगदन बाफरागत। ये आयत अगर आपको याद है, ये पहले कहाँ आई है? ये आयत नंबर 35 है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका फिल जन्ना, तुम इस जन्नत में ए आदम अपने जोड़े के साथ रहो। फ़कुलू मिन्हा है सुशेतुमा, तो खाओ जहाँ से तुम्हारी मर्जी है। सो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनी इसराइल को, इंसान को एक एक बस्ती दी, डेवलप्ड एक अच्छी जगह दी, और उनको उसको कहा कि जहाँ पे तुम जहाँ से चाहो खाओ पियो, ये तुम्हारे लिए है। वदखुलुल बाबा, अब वहाँ पे था वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। यहाँ पे अल्लाह ने क्या हद मुकर्रर की है? वदखुलुल बाबा, और दखल करो, दाखिल हो, अल बाबा इसके दरवाजे में, सुजदन सजदा करते हुए, आजिज़ी करते हुए। वक़ूलू, और तुम कहो, हित्ततुन तुम अस्तगफार करो। ये अस्तगफार का कलमा है अरमेक का, ये तौरा में भी मौजूद है कि बख्श दे हमारे लिए, हमें माफ़ कर दे। नगफिर लकुम खतायाकुम, ना हम, गफरा मगफिरत कर देंगे, माफ़ कर देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताएं, वस सनजीदुल, और अनकरीब मजीद देंगे, अनकरीब सा अनकरीब, ना हम, जीद मजीद करेंगे, अल मोहसिनीन नेकी करने वालों के लिए। फ़बद्दल लजीना, बस बदल दिया उन लोगों ने, ज़लमू जो जालिम थे, कौलन एक बात, गैर लजी जो अलग थी उससे, क़ील लहुम जो उन्हें कही गई थी, यानी उनको हित्ततन बोलने को कहा गया था। सो इसराइली रिवायात में ही है कि उन्होंने कहा हिंततुन, जिसका मतलब है गंदम और मकई और जौ यानी ग्रेन्स। उन्होंने ये बात की, मजाक उड़ाया अल्लाह की बात का। फ़अंज़लना, बस हमने नाजिल किया, अलल लज़ीना ज़लमू उन जालिम लोगों पर जो जुल्म कर रहे थे। यानी ये जुल्म है कि अल्लाह का बताया हुआ एक कलमा बदल दिया जाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने जैसे इबादत करना सिखाया है, हम उसके अलावा कुछ बना लें और हम समझें कि जी अल्लाह ये भी पसंद करेगा अपनी तरफ से। सो हमने नाजिल किया उन जालिमों पर रिज्जन, एक अजाब, एक गंदगी का एक बुरा अजाब, मिनस समाए आसमान से, बिमा कानू यफसुकून बसबब उस फिस्क के, फासाका नाफरमानी। खजूर की गुठली में से जब पौधा निकल आता है, खजूर खजूर की गुठली बहुत सख्त चीज़ है, उसको जब फाड़ के वो पौधा निकलता है, उस प्रोसेस को फिस्क कहते हैं। सो अल्लाह ताला के अहकामात की हुदूद में से निकल जाने को फिस्क कहते हैं। वह इज़िस्तस्का मूसा, अब ये एक और नेमत है कि हमने आपको जब आप इज़िस्तस्का, सका कौन होता है? सका, अगर आप में से जो लोग जानते हैं, सका वो होता है जो पानी लाता है, जो मश्क में पानी लाते थे और घरों में सारे वो बर्तन पानी से भर देते थे, उनको सका कहते थे। और इस्तिस्का का मतलब है पीने का पानी मांगना। व इज़िस्तस्का, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमी ही अपनी कौम के लिए, फ़कुलना बस हमने कहा, इधरब ज़रब लगाओ, बेअसा कल हजर अपने आसा से इस पत्थर पर।
फन फजरत बस फूट निकले मिन हुस्नता उसमें से असनता आशरा 12। सानी 2 को कहते हैं, आशरा 10 को कहते हैं, असनता आशरा 12। आइनन आइन चश्मे को कहते हैं क्योंकि वो शफाफ होता है, आइन आंख को भी कहते हैं। सो जो शफाफ सफ़ेद और प्योर चश्मा निकल आया। हज़रत मूसा मशहूर वाक़या है कि अपने आसा से इस पत्थर पर ज़रब लगाओ और उसमें से 12 चश्मे निकल आए और हर कबीले का अपना चश्मा था। क़द आलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, क़द तहक़ीक़ आलिमा मालूम कर लिया, कुल्लु उनासिन हर कौम ने, उनास अन्नास जैसे या अय्युहन्नास कहते हैं ना, सो उनास सब इंसानों की जमा है, ये कबीला है। मशरबहुम, मशरब पानी पीने की जगह, सो उन्होंने अपना अपना घाट, अपनी अपने पानी पीने की जगह मालूम कर ली। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। अब देखें, इससे पहले जब ये बैतुल मक़दस में दाखिल हो रहे थे, इन्होंने गन मचाया, उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ी की, हालांकि अल्लाह ने कहा कुलू वशरबू, खाओ, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है। अब अल्लाह उन्हें पानी जैसी नेमत दे रहा है और अल्लाह क्या कहता है, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से, वला तासव, और अल्लाह डिमांड क्या कर रहा है, ये हद देखिए। मैं आपको हर जगह पे आदम को बताया था इस दरख्त के करीब नहीं जाना। बैतुल मक़दस में जब दाखिल हो रहे थे तो सजदा करते हुए दाखिल हो और हित्ततुन मग़फ़िरत मांगते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए दाखिल हो। अब यहाँ पे पानी मिल रहा है, हर कबीले को उसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल रहा है, तो अल्लाह क्या कहता है, वला तासौ फिल अर्द मुफ़सिदीन, और ना दौड़ते फिरो इस ज़मीन में फ़साद मचाते हुए। और ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़साद पानी की वजह से है। पानी की तकसीम पे कितने कत्ल होते हैं हमारे अपने मुल्क में और बहुत सी जगहों पे। और पानी का मसला मतलब इस दुनिया को दरपेश पेट्रोल के मसले से भी ज़्यादा ख़तरनाक मसला है जो पानी का मसला सामने आ रहा है। सो अल्लाह ने पानी देते हुए ये कहा कि अब फसाद नहीं करना, देखो जो तुम मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वइज़ तुम या मूसा, और अब ये इन्होंने क्या तमाशा किया, ये इनकी नाफरमानियों का जिक्र है, ये इनकी नाफरमानियों, वला तासौ फिल अर्द मुफसिदीन। अब इन्होंने क्या फसाद किया, अल्लाह ताला इस आयत के फ़ौरन बाद बता रहा है कि इन्होंने क्या किया। वइज़ तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिरा, हम नहीं रुकेंगे, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, अला तआम वाहिद, एक किस्म के खाने पर। ये मन्नो सलवा से बोर हो गए थे। देखें जी आजकल दुनिया में हशर देखें आप, हैं जी, ये हम है, मेरे ज़बान का जायका। मुझे एक ये क्या हर वक्त हर रोज़ दाल पकती है, क्या मतलब है, मतलब मैं अब कभी भी चिकन नहीं खाऊंगी। शादी में तो चिकन था भी नहीं और वहाँ तो मटन भी नहीं था, और मुझे तो साग पसंद है लेकिन वहाँ मटर थे। ये जो हम हरकतें करते हैं ना, ये यहाँ से शुरू हुई हैं। इन्होंने मनो सलमा का इनकार किया, ये इतने खबीस थे। और बेशक इंसान इस मामले में बहुत खबीस है कि हम एक किस्म के खाने से बोर हो गए हैं। ए मूसा, फदउ लना, बस पुकार हमारे लिए, रब्बा का, तेरे रब को। ये नहीं कह रहे कि हमारे रब को पुकारो। फदउ लना, बस पुकार हमारे लिए तेरे रब को, युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा, उसमें से, तुम्बितुल अर्दो, नबता, नबातात, वो उगाए, जो जो नबातात उगते हैं ज़मीन में, हमें वो चाहिए। मिन बखलिहा, तरकारी में से, व क़िस्साइहा, और खकड़ी, व फूमिहा, और गंदम, व अदसिहा, और दालें, व बसलिहा, और प्याज। इन्होंने ये मांगा, बहुत ही बुरा किया। मेरे ख्याल में फूम जो है वो गंदम को और ये लहसुन को कहते हैं, फूमिहा, लेकिन यहाँ पे गंदम लिखा हुआ है, सो मैं नहीं उसको छेड़ रही हूँ। काला, हज़रत मूसा ने कहा, अतस्तब्दिलूना, इस्तिबदाल, एक्सचेंज, क्या तुम बदलना चाहते हो, क्या तस्तब्दिलूना, तुम तब्दील करना चाहते हो, बदला, इसकी रूट है अल्लजी, वो हुआ अदना, जो घटिया है, बिल्लजी हुआ खैर, उससे जो बेहतर है। आसमान से, जन्नत से तुम्हारे लिए खाना आ रहा है, अल्लाह मियाँ ने इंतज़ाम किया हुआ है, तुम्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये घटिया चीज़ें मांग रहे हो, प्याज और खकड़ी और दालें, तुम ये मांग रहे हो। अब देखें, इहबितू मिस्रन, वहाँ पे हज़रत आदम को कहा था ना, इहबितू,
اتر جاؤ، اس جنت سے اتر جاؤ۔ اب حضرت انسان نے وہ نافرمانی کی ہے کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے اہبتو مصرن، تم شہر میں اتر جاؤ۔ یہ شہری زندگی کی ذلت انسان پہ جب چسپاں ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے جو لنگوسٹک ریسرچ کے اسپیشلسٹ ہیں، جنہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا آف ایوری تھنگ، بہت زبردست ایک انسائکلوپیڈیا ہے، مجھے اب اس کا ایگزیکٹ نام نہیں یاد، انہوں نے قرآن کے اس حصے کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ایگریکلچرل ریولوشن کی ابتدا ہے، جب انسان نے نیچرلی اکرنگ فوڈ مٹیریل سے انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں زمین میں سے اپنا خوراک خود اگاؤں گا۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، بالکل ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے یہ، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں ہے ہا باتا، لینڈنگ، ٹھیک ہے، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، چسپاں کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت، ذلت گھٹیا پن، توہین، مسکنہ محتاجی، ایک جگہ پہ رک جانا، ایک جگہ پہ فکس ہو جانا، سکنہ، اور وہ ساکن جو ہے وہ پھر کہیں اور جا کے اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا، وہ وہاں چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہر ایک ضرورت پھر اپنے لیے مانگنے کی اور منگوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو جب ایگریکلچرل ریولوشن آیا ہے اور انسان نے یہ سوچا کہ میں اپنا کھانا اپنے لیے خود اگاؤں گا، تو ہم بدبخت انسان، ہم زمین کے ساتھ چپک گئے، وہ زمینیں پھر ہماری جائیدادیں اور ہماری میراثیں ہو گئیں، ہمیں زمین میں فری پھرنے سے محروم ہو گئے، اللہ کی زمین، اللہ کی قدرت، اس زمین کی ابنڈنس کو ہم انجوائے کرنے سے محروم ہو گئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا، اور وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غضب سے، ٹھیک ہے جی۔ ذالک بانہم، ذالک یہ، بانہم بسبب اس کے، ہم وہ، کانو وہ تھے، یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کرتے، اللہ کی بنو سلوہ اللہ کی آیت ہے، اس کا انکار کیا۔ اللہ نے جب کہا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، انکار، ٹھیک ہے جی۔ سو کفر جو ہے ناشکری، انکار اور شرک، ان تینوں معنوں میں آتا ہے کفر۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، اور نبأ کا مطلب ہے خبر، نبی خبر دینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو جو ان کو سچی خبر دیتا تھا، جو ان کے کویسچنز کو جو ان کی حرکتوں کو کویسچن کرتا تھا، تو قتل کر دیتے تھے، بغیر الحق، ناحق۔ ایک تو حق یہ ہے کہ کسی نے کوئی قتل کیا ہو، اس کو سزائے موت ہو جائے، اس طرح کا کچھ کام ہو جائے۔ سو دیکھیں ان آیات کا فلو بہت ضروری ہے۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، ان کو کہا جاؤ خود ہی اپنے لیے پیاز اور کھکڑیاں اور گندمیں اگاتے رہو، مزے کرو، اور وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ایک تو من و سلوہ ان سے چلا گیا، وہ الگ بات ہے، اللہ بھی ان سے ناراض ہوا، انہوں نے ناشکری کی۔ پھر یہ اس لیے جب اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے تو، اور ان پہ اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ ایک تو یہ تھا بس من و سلوہ اللہ چھین لیتا نا، نہیں، انہوں نے اور بھی تو بری حرکتیں کی تھیں، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ عصیان کرتے تھے، عصا وا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور وہ تھے، یعتدون، عدی کرتے تھے، حد سے نکلتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ روٹس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں، جو روٹس میں نہیں بتا رہی، ہو سکتا ہے میں تیز بول رہی ہوں کیونکہ دورہ ہے، تو کچھ روٹس میں مس بھی کر رہی ہوں گی، آپ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیں یا خود اس میں سے روٹ ڈھونڈ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو پوری سمجھ آئے گی۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ اب اپوزٹ ٹو دیٹ 61 پہ ان کی نعمتوں کا اور ان کی شرارتوں کا ایک چیپٹر ختم ہو گیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوتے ہوئے جو شرارتیں کی، یہ وہ چیپٹر تھا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت موسیٰ بھی گزر گئے ہیں میرے خیال میں، اب اور پیغمبر ان میں آ رہے ہیں، کیونکہ تھوڑے تو نہیں آئے تھے، 1 لاکھ میں سے شاید 1,24,000 میں سے شاید 1 لاکھ ہی نہیں میں آئے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو ہوئے یہودی، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیبینز کہا جاتا ہے، اور تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لکھا ہوگا ستارہ پرست،
یہ ستارہ پرست نہیں تھے، یہ توحید پرست تھے، ایمان لائے، یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے اور سابی ہوئے۔ تو سابی کا ذکر ان توحید پرستوں میں آ رہا ہے، ہم مونوتھیسٹک ریلیجنس ہیں نا، تو سابی بھی انہی میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی بھی ان مذہبوں میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، شاید وہ ان سب سے پہلے تھے، لیکن وہ تھے توحید پرست۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ من آمن باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم خوف وہ چیز بالکل جیسے شروع میں حضرت آدم کو کہا تھا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف آنے والی چیز کا ڈر، ولا هم یحزنون حزن گزری ہوئی چیز کا افسوس، ریگریٹ۔ ٹھیک ہے جی، بڑا پکا وعدہ ہے۔ اچھا پھر اس آیت پہ، آیت نمبر 62، اس پہ اعتراض یہ ہے کہ اس میں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ حضور پورے قرآن میں رسالت کا ذکر ہے، اس ایک آیت میں نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رسولوں سے پہلے کی بات ہو رہی ہو۔ ایک آیت کے ساتھ چپک جانا جو ہے نا، یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ پر ایمان، روز آخر پر ایمان، تو ان پر کوئی، اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ جو آگے کہانی شروع ہو رہی ہے، اس میں بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر ہے۔ کہ میں اگلا پیج کھول رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے لیے سبق لکھا ہوا ہے، میں اسی میں سے آپ کو سنا رہی ہوں۔ لیکن یہ جو اب بات ہے، یہ واقعات حضرت، ضروری نہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوں، یہ اور پیغمبر ہیں اور وہ اور واقعات ہیں۔ جو پہلا واقعہ ہے وہ شاید حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کو رفع طور کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ میثاق جو ہے یہ واثاقا سے نکلا ہے، جس کو توثیق بھی ہم کہتے ہیں۔ میثاق مطلب کانٹریکٹ، پکا وعدہ۔ میثاقکم جب ہم نے تم سے وہ وعدہ لیا، اخذنا ہم نے لیا، ورفعنا اور رفع کیا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو۔ ان پر پہاڑ معلق کیا گیا تھا کہ اللہ کہ تم وعدہ کرو اللہ سے کہ تم آئندہ شرک نہیں کرو گے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، عطا کیا، بقوت مضبوطی سے۔ اور قوا جو ہے نا، یہ سینسز کو کہتے ہیں، آنکھیں، زبان، ہاتھ، جسم کی قوت۔ جتنی تمہاری جسم میں ابیلٹیز ہیں، تم ان سب سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وعدہ کرو۔ وذکرو اور یاد رکھو، نعمت حاصل کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، فی میں ہے، اس میں جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ مقصد کیا ہے رفع طور کا؟ پھر مقصد کیا بنا؟ کسی کے سر پہ پہاڑ معلق کر دینا۔ قوموں پر مصیبتیں آتی ہیں، قوموں پہ سب کچھ آتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ قوم متقی ہو جائے، وہ اللہ کی محبت میں ان کاموں سے رک جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور وہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ وہ صرف ڈرے نہیں، وہ صرف عذاب سے نہ ڈرے، وہ اللہ سے محبت کرے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین البتہ تم تو ہو گئے تھے، من الخاسرین خسارہ نقصان، خسارہ روٹس میں ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں، البتہ تم تو خاسرین میں سے ہو گئے تھے، تم نے تو جو سودا کیا، لوزر سودا جو تم نے کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ اور تحقیق علمتم تم نے علم حاصل کر لیا، الذی ان لوگوں کا، اعتدوا جنہوں نے عدی کی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عادایا اعتدوا انہوں نے زیادتی کی، منکم فی السبت تم میں سے سبت کے معاملے میں، اس کو انگلش میں سیبتھ کہتے ہیں، ہیبرو میں شبات کہتے ہیں، اور سبت ویسے سیٹرڈے کے دن کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ تم جمعے کے دن عبادت کرو، اور جیسی یہ قوم تھی انہوں نے کہا ہمیں تو جمعہ نہیں پسند، ہم نے تو سبت، ہم نے سیٹرڈے کو کرنی ہے، ہمیں وہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کا دن تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن پھر اس دن تم اور کوئی کام نہیں کرو گے۔
اور جس بستی پر یہ احکامات آ رہے تھے وہ مچھیروں کی بستی تھی. سو ان کو یہ حکم تھا کہ سیٹرڈے کے دن پھر تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم نے شکار نہیں کرنا. سو یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کی شام کو جا کے جال ڈال آتے تھے، اور سنڈے کی مارننگ کو وہ جال سمیٹ لیتے تھے اور وہ مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. سو اللہ کے حکم میں لوپ ہولز ڈھونڈنا اور ایکسکیوزز ڈھونڈنا اور طریقے طریقے سے نافرمانی کرنا. اور بعض ایسے تھے جو کھلم کھلا وہ کہتے تھے ہم کیا کریں، اگر ایک دن ہم نہیں کریں گے، نہیں پکڑیں گے مچھلیاں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. سو اس بستی میں 3 طبقے بن گئے. ایک وہ جو اس دریا کے قریب رہ گیا، جو کھلم کھلا مچھلیاں پکڑتے تھے اور جال ڈالتے تھے اور 2 نمبریاں کرتے تھے. کچھ لوگ ان کے رشتہ دار جو تھے وہ ان کو وہ یہ کام تو نہیں کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے لیکن وہ انہیں منع بھی نہیں کرتے تھے. اور پھر بستی کے پرلے کنارے وہ لوگ شفٹ ہو گئے جو یہ کہتے تھے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، یعنی نہیں انل منکر، ان کو منع کرتے تھے. اور یہ کہ تم پہ عذاب آئے گا اور ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. سو وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے. بعض ایسے تھے جو نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے، ہمارے بھائی بندے ہیں یار، پھر لوگ کیا کہیں گے، خواہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور بعض پھر وہ بغیرت تھے جو اس طرح کے کام کرتے تھے. جب ان پر عذاب آیا تو وہ یہ عذاب تھا کہ یہ لوگ بندر بن جاتے تھے. بڑا خوفناک اور مسخ کرنے والا عذاب تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوگ کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے اور وہ لوگ جو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن انہیں منع بھی نہیں کرتے تھے، ان دونوں طبقوں پر یہ عذاب آیا تھا. صرف وہ لوگ بچے تھے جو نہ خود کرتے تھے اور دوسروں کو برائی سے منع کرتے تھے. سو بہت بڑا سبق ہے اس کہانی میں، انشاءاللہ مفصل دورے میں دوبارہ آئے گا. فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے کہا ان کو، کونو تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل. بہت بہت برا عذاب تھا. فجعلناها، پس بنایا ہم نے ان کو، پس جعل مقرر کیا، نہ ہم نے، اس واقعے کو، نکالن، نکلا عبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے. یعنی کچھ تو وہیں پہ موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور کچھ پھر ان کے پیچھے آ رہے تھے جیسے ہم ہیں. وموعظتاً، وعظا، واعظ، واعظ کرنا، نصیحت کرنا، اور ایک نصیحت بنایا للمتقین، یعنی ان واقعوں کا مقصد اللہ کا یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آیت نمبر 67. یہ البقرہ کی سینٹرل کہانی ہے. سورت کا نام بھی اسی پہ، عظیم الشان سورت ہے. تو اس کا نام اللہ نے کیوں بقرہ رکھا ہے؟ گائے والی سورت. یہ کہانی ہے، یہ سینٹرل کہانی ہے اور سورت کی ساری تھیمز اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. یہ تھوڑی سی تفصیل سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی کہ ذبح البقر کیا کہانی ہے. ابھی تقویٰ کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا، ٹھیک ہے جی. اب اللہ کا ایک حکم آیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، وہ تمہیں امر کرتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا، تا تم، اتخذ بناتے ہو، پکڑتے ہو، نہ ہمیں، ہزوا، ہاذا، یا کا مطلب ہے طنز بھری ہنسی، استہزاء جیسے ہم کہتے ہیں. تو ان قوم کو ایک سیدھا سیدھا حکم آیا کہ قربانی کرو. انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے حکم کو سیریس نہ لینا. قالا، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. یعنی اللہ کے احکامات کو مذاق سمجھنا جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے. قالوا ادع لنا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ قربانی تو کرنی ہے. اب وہ لے تو لال کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں اللہ کے حکم میں. ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، پکار ہمارے لیے، ربک، تیرے رب کو. وہی ایٹیٹیوڈ، خود نہیں کچھ کر رہے، ان سے کروا رہے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے نا تو اس نے کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان تو پیغمبر موجود ہے. یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماہیا، یہ کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں قربانی کرو. قالا، اب دوسری دفعہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرتن، بے شک یہ ہا جو ہے نا یہ فیمیل کے لیے ہے. سو یہ فیمیل ایک گائے ہے، لا فارضن، نہ یہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی چھوٹی بیبی ہے.
اب ایج کی ریسٹرکشن لگ گئی، ایک اگر اسی وقت بوڑھی کو کر دیتے ذبح بس حکم پورا ہو جاتا، نہیں، انہوں نے بیچ میں لے تو لال کرنا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ جی یہ تو ایسی ایسی ہے، عوانم بین ذالک، یہ تو جوان ہے، ان کے درمیان ہے، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس تم کر گزرو جو تمہیں امر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا اپنی قوم کا کہ انہوں نے اب وہ گن مچانا ہے اور پھر آخر میں خود ہی پھنسے ہوئے ہوں گے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا، انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے۔ اب انہوں نے دوبارہ سے کہا ربکا یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول، بے شک اس نے وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، اب حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تو اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ گولڈن کلر کی ہے، لے جی اب نہ نیلی ہے، نہ پیلی ہے، نہ براؤن ہے، نہ وائٹ ہے، نہ کالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پیلے رنگ کی ہے۔ فاقع لونہا، بڑا گہرا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، بڑا وہ پیارا لگتا ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک، اب یہ گھبرا گئے، یہ ہم گائے جوان بھی ہے، بڑی سمارٹ ہے، کوئی ماڈل گرل ہے اور پیلے رنگ کی ہے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے بیان کرے یہ کیسی ہے۔ ان البقرہ، دیکھیں پہلی دفعہ آیا ہے ان البقرہ، اس سے پہلے بقرہ، بقرتن بقرتن، اب البقرہ بن گئی ہے وہ، اب وہ کوئی اسپیشل میڈم بن گئی ہے۔ تشابہ علینا، ہمیں تو شک ہو گیا ہے اس پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، البتہ ہدایت پا لیں گے، ہم اللہ کی بات ضرور مانیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرتن، اب وہ جو بقرہ ہے نا آپ کی میڈم، لا ذلول، وہ نہ سدھی ہوئی ہے، ذلول ذلیل سے ہے، زللا ایک دبا دینا، کسی کو ٹرین کرنا، کسی سے کام لینا، نہ تو وہ سدھی ہوئی ہے، وہ وائلڈ ہے، کسی جنگل میں پائی جاتی ہے، تثیر الارض، نہ وہ زمین جوتتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے کام آتی ہے، مسلمۃ لا شیء فیہا، وہ مسلمہ سالم ہے، موٹی تازی ہے، اور اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے، وہ بڑی لا شیء، کوئی داغ نہیں ہے، فیہا، اس میں۔ اب وہ جو ایک گائے انہوں نے ذبح کرنی تھی، اب وہ ایک مصیبت بن گئی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا الآن جہت بالحق، اب تم سچی بات لائے ہو، اب اس سے آگے کچھ نہیں پوچھنا ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ فذبحہ، بس انہوں نے ذبح کیا اسے، ڈھونڈا، اور اسے ان کو پتا تھا اگر نہ کیا تو اب تو عذاب آئے گا۔ وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ وَإِذْ، اچھا یہ پہلا واقعہ، واقعہ البقرہ، واقعہ سبت میں نے رفع طور سنا دیا، واقعہ سبت سنا دیا، اب یہ ذبح البقر بھی میں نے آپ کو سنا دیا۔ یہ بڑے بڑے واقعے ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری کے، جس میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ اس واقعے میں دیکھیں جی اللہ کا سیدھا سیدھا حکم ہے، اور اس کی مثال میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پیارے نبی کی سنت نکاح ہے، شادی کرو، نکاح کرو، فیملی بناؤ، میاں بیوی بنو، بچے پیدا کرو۔ ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے، ہماری آج کل کی شادیوں میں جا کے دیکھیں، وہ شادی نہیں ہے، وہ کوئی سرکس ہے، وہ کوئی 25 قسطوں کا ڈرامہ ہے، وہ نہیں ختم ہو رہا ہوتا۔ اس کا جو ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، اور اس میں جو لائٹیں ہیں، اور اس میں جو لباس ہیں، اور اس میں جو زیور ہیں، اور اس میں جو موسیقی ہے، اور اس میں جو ناچ گانے ہیں، یعنی اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ ایک نکاح ہے، ایک دلہن ہے، ایک دولہا ہے، ایک دلہن کا ولی ہے، اس کی فیملی ہے، بہن بھائی ہوں گے، ایک قاضی ہے جو نکاح پڑھا رہا ہے، وہ بھی دلہن کے رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے، اور 2 گواہ ہیں، یہ شادی ہے۔ اور اس کے بعد سنت ولیمے کی، کہ وہ اس جس گھر میں دلہن آئی ہو وہ لوگ ایک دعوت دیں، اور لوگ آئیں اور دلہن سے ملیں، اور السلام علیکم، اس کو گفٹ دے دیں، چلیں بہت پیار سے اس کو اچھا سا گفٹ دے دیں، اور بات ختم۔ لیکن ہمارے ہاں، اور اس شادی کی تقریب کی وجہ سے کتنے نکاح ٹوٹتے ہیں، اور کتنی منگنیاں ٹوٹتی ہیں، اور عین شادی کے وقت فون کر کے انکار کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو 25 لاکھ کا جوڑا ہمیں چاہیے تھا، یہ آپ کے ہاں تو یہ تو 2 لاکھ کا آ گیا ہے، سوری یہ تو ہمیں نہیں سوٹ کرتا، اور ہمیں تو لڑکی والوں سے گاڑی چاہیے، اور ہمیں تو سونا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ البقرہ کی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر میں دہرائی جا رہی ہے۔ میت ہو گئی ہے کہیں پہ، سب سے پہلے کیٹررز کو فون، ہیلو دیگیں چاہیے جی، چاول بریانی پکائیں، اور چکن ہونا چاہیے، اور ہاں سویٹ بھی ہونا چاہیے۔
मुर्दा बेचारा अभी वो ठंडा नहीं हुआ पूरे का पूरा जब ये इंतज़ामात शुरू हो जाते हैं। सो ये अल बकरा की कहानी इसीलिए इसकी मरकज़ी कहानी है, क्योंकि ये बनी इसराइल का एटीट्यूड था जिसकी वजह से इसी सूरत में आके उन पे लानत बोली जाएगी। इस लानत से हमें बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान की बिल्कुल शुरू में ये पूरी कहानी सुनाई है। अगली बात, यह कत्ल नफ्स है, एक इंसान को कत्ल करना। इसका अल बकरा की कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। तफसीरों में आपको पता चलेगा कि जी इस गाय का टुकड़ा इस पे मारो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये सबक हैं। ठीक है। वह इस कत्ल तुम नफसन, बस जब तुमने कत्ल किया एक आदमी को, फद्दारा तुम फीहा, फिर फद्दारा ये दौरा करना, दौरा भी इसी लफ्ज़ से निकला है, दौर, आगे पीछे बातें करना, तुमने किया है, तुमने किया है, नहीं उसने किया है, नहीं उसने किया है। सो वो बात उनमें घूमने लगी। फदारा तुम फीहा, तो तुम उसमें फिर झगड़ने लगे। वल्लाहु, और अल्लाह, मुखरिजुन, वो निकालने वाला था, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपा रहे थे। अच्छा, ये वाकया ये भी तौरा में मौजूद है कि किसी की किसी से दुश्मनी थी और उन्होंने उनको कत्ल किया। बहुत सी इसमें रिश्ता भी इन्वॉल्व है, किसी लड़की का कि बच्ची का बच्चे से रिश्ता इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। एक कत्ल किया और फिर उस मकतूल के ख़ानदान के कोई दुश्मन थे जो म्यूचुअल दुश्मन थे। इस मकतूल को इसके अपने किसी कज़न ने कत्ल किया, रिश्तेदार ने। नफसन का मतलब ये भी है कि तुम जैसा नफ्स, तो कि वो तुम्हारा भाई था या तुम्हारा कज़न था, और फिर तुम उसमें झगड़ने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे, और उन्होंने वो मुर्दा जाके अपने एक म्यूचुअल दुश्मन के महल्ले में फेंक दिया कि उस पे इल्ज़ाम आ जाए। सो ये कत्ल नफ्स का वाक़या है और इसको इत्तिहामुल बरी भी कहते हैं, यानी बेकसूर पर तोहमत लगाना। ये मशहूर वाक़या है बनी इसराइल का। तो फिर अल्लाह ने कहा, फ़कुलना इद्रिबूहु बिबादिहा, इसे ज़रब लगाओ इसके एक टुकड़े से। बिबादिहा, देखें, गाय का एक टुकड़ा मारो, क्योंकि सब मशहूर तफासिर में ये है कि वो जो गाय थी पीली वाली जो उन्होंने कुर्बान की थी, उसका एक टुकड़ा मारो। हालांकि ये दो अलग अलग कहानियां हैं। उसको कुछ उसके जिस्म का एक हिस्सा दूसरे पे मारो या इस तरह, यानी कोई अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह ज़िंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को। और रिवायात में ये है कि उस मुर्दे ने उठ के अपने कातिल का नाम बता दिया, फिर वो दोबारा मर गया, लेकिन कातिल की गवाही उसने दे दी। जैसे आजकल हम पीसीआर करते हैं, जेनेटिक स्टडीज़ करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, फोरेंसिक एविडेंस देखते हैं, और मुर्दा हमें बता देता है कि मेरा कातिल कौन है। वयुरीकुम आयाती ही, और वो तुम्हें दिखाता है अपनी आयात, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल इस्तेमाल करो। ठीक है जी। अब ये सब वाक़यात हो गए, ये बनी इसराइल के मशहूर वाक़यात हैं जो उनके सामने मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और उनके दिल में कोई शक नहीं रह गया कि ये सच्चा पैगंबर है, ये वही अहमद है जो हमारी तौरा में जिसका ज़िक्र मौजूद है, और ये वो कुरान है जिसका ज़िक्र हमारी तौरा में मौजूद है। फिर अल्लाह कहता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर क़सत, सख्त हो जाना, कसावत क़ल्बी, दिल का अंदर से सख्त हो जाना। और हदीस में है, जब तुम कोई गुनाह करते हो तुम्हारे दिल पे एक नुक्ता लग जाता है, वो रान है कि वो पूरे दिल को कवर कर लेता है कि उसमें बाहर से फिर हिदायत नहीं दाखिल हो सकती। कसद अंदर की सख्ती है, तुम ऐसे आमाल करते हो, ऐसे काम करते हो जो अंदर से तुम्हारे दिल को सख्त कर देते हैं। सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, इन सब वाक़यात के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिया कल हिजारत, गोया वो पत्थर हैं, औ अशद कस्वा, या वो उससे भी ज़्यादा सख्त हैं, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। व इन्न मिनल हिजारत, और बेशक हजारा, ये हिजारा उसकी जमा है, सो पत्थरों में से भी, लमा, ऐसे हैं अलबत्ता, यतफज्जरु, फजर, फजर सूरज का निकलना, फूटना, यतफज्जरु, फूट निकलती हैं, मिनहुल अनहार, उनमें से नहरें। अभी अभी उन्होंने हजरत मूसा ने आसा मारा और 12 चश्मे फूट पड़े पत्थर में से, तो अल्लाह उसी का हवाला दे रहा है। और हमने खुद भी देखा है, पहाड़ों में आबशारें आप देखें पत्थरों में से निकल रही होती हैं। व इन मिनहा, और बेशक इनमें, लमा यशक्क को, अलबत्ता जो फट पड़ते हैं, फ़यख़रुजु मिनहुल मा, तो उनमें से पानी निकल आता है। व इन मिनहा, और बेशक इन्हीं में से, लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो नीचे गिर पड़ता है अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से। तो ये तुम्हारे कैसे दिल हैं जिन पे अल्लाह की हिदायत का कोई असर नहीं होता।
وَمَا اور نہیں ہے اللہ بغافل کہ وہ غافل ہو عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 74، یہاں سے توحید کا چیپٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آیت نمبر 1 سے لے کے 97 99 تک توحید کا چیپٹر ہے، اس کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اگلی تقریباً 20 آیات مسلسل اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے یہ۔ افتت معونا، کیا پھر تم یہ تما رکھتے ہو، کیا، فا پس، تا تم، تمع لالچ رکھنا، توقع رکھنا، ہوپ کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم پھر بھی توقع رکھتے ہو یہ سارے واقعے سننے کے بعد، ان یؤمنوا کہ وہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، تمہاری بات وہ مان لیں گے۔ اور یہ وقد کانا، اور تحقیق ان میں فریقن ایک گروہ ہے، منہم انہی میں سے، یسمعون کلام اللہ جو سنتے ہیں اللہ کا کلام۔ اور یہ اب جو اگلی آیات ہیں یہ عالموں کے لیے ہیں۔ پہلے انڈیویجول انسان کا ذکر تھا، پھر قبائل کا، قبیلوں کا ذکر تھا، اب یہ عالم ہیں اور قوم کے لیڈرز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ رفع طور میں تقوی بھی نہیں آ رہا، مصیبت دیکھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، واقعہ سبت کی طرح اللہ کی بات نہیں مانتے، برائی سے نہیں روکتے، واقعہ بقرہ کی طرح ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہے اور اس کو سرکس بنا دیتے ہیں، قتل نفس ہے اور بے قصور پہ الزام لگانا ہے جہاں پہ عدل نہیں ہوتا، دلوں کا سخت ہو جانا ہے، یہ سب باتیں جس قوم میں پائی جاتی ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری بات مانیں گے۔ اور ان میں ایک گروہ جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس میں تحریف کرتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ توراہ اور انجیل انتہائی تحریف شدہ ہیں، یہ اپنی اصل صورت میں نہیں موجود، سو وہ حرفا اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ جو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ بڑی خوفناک بات ہے، اور یہ عالموں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکامات میں تحریف ایسی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اور ان پہ تو لعنت بولی جا چکی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں، یہ پہلے منافقوں کے لیے گزر چکا ہے، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے بعضوں کے ساتھ، قالوا یہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا، تو تم، حدیث حدیث بیان کرنا، ہم ان کے لیے، کیا تم حدیثیں بیان کرتے ہو، کیا تم وہ علم دیتے ہو، کیا تم یہ باتیں کرتے ہو، بما فتح اللہ جو کھولا اللہ نے، اللہ یہ فائل ہے اللہ یہاں پہ، سو اللہ نے جو چیز کھولی، علیکم تم پر، یہ ٹھیکیداری، دین کے ٹھیکیدار بننا، یہ صرف ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے پاس 12 علوم ہیں، عورتیں تو قرآن نہیں پڑھا سکتی، اور آپ کے پاس تو جی آپ نے صرف اور نحوہ پڑھا ہے، آپ قرآن کیسے پڑھا رہی ہیں؟ سو یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے ان دین کے ٹھیکیداروں کا کہ کیا تم انہیں وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھول کے رکھا ہے، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کریں تمہارے ساتھ، بھی عند ربکم اللہ کے سامنے۔ یہ بے غیرتی کی انتہا دیکھیں کہ ان کو وہ نہ سکھاؤ جو قرآن میں ہے، ان کو وہ نہ سکھاؤ، ورنہ یہ اللہ کے سامنے تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ جو تم نے دکان کھولی ہوئی ہے نا دین کی، تم جو بیٹھ کے بیتیں لے رہے ہو لوگوں سے اور ان کی منتیں ان سے منوا رہے ہو، تم سے دعائیں منگوا رہے ہیں، سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون اور ان میں امی ہیں، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا یہ دوسری بات، ایک تو ہے کہ عالم ہے ان کو تو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں بس جی کتاب صرف ہمیں آتی ہے اور کسی کو آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ پھر انہی میں ایک اور کیٹیگری ہے، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب کتاب کا علم بھی نہیں ہے ان کو، الا امانیہ مگر ان کے ارمان۔ یہ جی اب وہ الفاظ میں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ کہ بس جی ان کے اپنے ارمان ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں جی، لال شہباز قلندر کی مہندی ہو رہی ہے آج، اور اللہ معاف کرے، اور وہ جو ہیں اپنے داتا دربار میں پتہ نہیں چاندی کے دروازے لگائے جا رہے ہیں اور سونے کی چادریں ڈالی جا رہی ہیں، یہ ان کے
ارمان ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں. پتہ نہیں وہ انہم الا یظنون، اور یہ کچھ نہیں کرتے، بس یہ ان کے اپنے ظن ہے، یہ ان کے اپنے گمان ہے. اس کا انہوں نے پورا دین بنا لیا ہے، پورا سسٹم بنا لیا ہے. فویل للذین، ویل تباہی، عربی میں تباہی کو کہتے ہیں. ویل ویلی کو بھی کہتے ہیں، یعنی بلندی سے نیچے گر جانا. اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بیان ہے حدیث میں، جس میں انسان جب ڈالا جائے گا تو وہ اس کی تہ میں 70 سال تک بھی نہیں پہنچے گا. میرے خیال میں یہ کوئی بلیک ہول ہے. سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بے ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ کنڈے کریں اور آپ خیراتیں دیں، اور آپ، خیرات سے میرا مطلب ہے کہ کوئی خاص قسم کی منت، اور یہ فلانی بی بی کی منت ہے، اور یہ فلانے بابے کے نام کی قربانی ہے. اس پہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، لیشترو بھی، تاکہ وہ حاصل کر لیں، شرع یا سودا کرنا، ثمنن قلیلا، ایک قیمت بہت چھوٹی. اور کوئی بھی قیمت اللہ کے حکم کے خلاف جانے میں، کوئی بھی قیمت، چاہے وہ پوری دنیا ہو، وہ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اس کی سزا پھر ایک ابدی سزا ہے، جو دنیا کے 100 سال کی زندگی اس کا بدلہ نہیں بن سکتی. فویل لہم، پس تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور تباہی ہے ان پر، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں. اب آخری عقیدہ، سب عقائد میں نے آپ کے ان کے لیے پڑھ دیے ہیں. آج آپ کے نوٹس میں پتہ چلے گا، میں نوٹس بھیجوں گی تو آپ کو نظر آئے گا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں مسا، چھوئے گی، النار، وہ آگ، ہمیں، تمسنا، ہمیں نہیں چھوئے گی، النار، الا، مگر، ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، عددہ، گنے ہوئے، نمبرڈ. ٹھیک ہے جی. یہود کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے وہ گئے تھے اس پہاڑ پہ، اور وہاں سے تورا لائے تھے. اس دوران میں ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس لیے ہم صرف 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، ہم پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. یہ 40واں جو ہے ہمارے مسلمانوں میں جو ہم 40واں مناتے ہیں، یہ یہاں سے آیا ہے. ہندو کہتے ہیں، یہود میں یہ بات تو آئی تھی بچڑے کی عبادت کی وجہ سے، کہ ہم نے 40 لیلہ، یہ ابھی بھی قرآن میں گزرا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 40 لیلہ کے لیے بلایا اس پہاڑ پہ. مسلمانوں میں تو یہاں سے آئی ہے. ہندوؤں میں کہ جی یہیں سے، کہ 40 دن جو ہے، وہ جو بھی وہ مرا ہوا ہوتا ہے، جو میت ہوتی ہے، وہ نرگ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ سورگ باشی ہو جاتا ہے، وہ پار لگ جاتا ہے. سو ہمارے جو 40ویں کی رسم ہے وہ یہاں سے آئی ہے. اور انتہائی قبیح رسم ہے یہ، انتہائی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہم کروڑوں لوگ 40ویں مناتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ یہ کہاں سے بات آئی ہے. یہود اور ہندوؤں سے آئی ہے یہ بات. ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودہ. قل، فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لے لیا ہے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ؟ فلن، پس ہرگز نہیں کرے گا، یخلف اللہ، خلاف اللہ، اس وعدے کے خلاف اللہ نہیں کرے گا، عہدہ، اپنے وعدے کے. تم نے کوئی ایسا پکا وعدہ، کوئی کانٹریکٹ لے آئے ہو اللہ سے؟ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کی، وہ احاطت، اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا، بہی خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں. احاطت بہی خطیئتہ، وہ گھیرے میں آ گیا، اس نے کبھی توبہ نہیں کی، وہ اس میں سے نہیں نکلا. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اب نیک لوگوں کا بیان ہے جو میں جلدی جلدی پڑھوں گی آپ کے لیے، کیونکہ اس کا معنی آپ کو آتا ہے. والذین، اور جو لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. عملوا الصالحات، صالحہ، جس کا مطلب ہے صلح کرنا، اصلاح کرنا، اور اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین عمل کرنا. یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ یہاں رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ. یہ تورا کی آیات ہیں. اس کو ابواب البر کہتے ہیں، نیکی کے
چیپٹرز، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلے تو شرک نہیں کرنا، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وذل قربا، اور قرابت دار جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، جو اور ریلیٹیوز ہیں، والیتامہ، اور یتیم، والمساکین، وقولو، اور کہنا ہے، تم کہنا، للناس حسنا، لوگوں سے بہترین بات، بری بات نہیں کرنی، گندی زبان نہیں استعمال کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، واقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنی ہے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، ثم تولیتم، اتنی سی ڈیمانڈ تھی، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بڑے تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم تھے ہی پھرنے والے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، اب یہ اسٹیٹ لیول پر ہے، ٹھیک ہے جی، لا تسفکون دماءکم، یہ دیکھیں جب فرشتوں نے کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، سو اللہ نے کہا کہ تم نے خون، صفاکی سے خون نہیں بہانا، ظلم نہیں کرنا، ولا تخرجون، اور نہ ہی تم نے نکالنا ہے، انفسکم، اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنی بستیوں میں سے، یہ جو ہم آئی ڈی پیز بناتے ہیں نا اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی ملک میں لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں، یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ لوگ بھی کرتے تھے، یہ ایک دوسرے قبیلے ایک دوسرے پہ چڑھائیاں کرتے تھے، اجاڑ دیتے تھے بستیاں، سو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم تو گواہ ہو، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم خارج کرتے ہو، نکالتے ہو، فریقا منکم، ایک گروہ کو ان میں سے، من دیارہم، ان کی بستیوں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون، ظاہر ہونا، تم چڑھائیاں کرتے ہو، تم حملے کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور عدی، زیادتی کرتے ہوئے، اور دوسری بات، اب پکڑ تو لیا ہے ان لوگوں کو، گھروں سے بھی نکال دیا ہے بیچاروں کو، وار آن ٹیررزم چل رہی ہے جی، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، اسیر، قیدی بن کر، وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں، تفادوہم، تم فدیے دیتے ہو ان کو، پھر تم دو نمبریاں کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ان کے لیے کیمپ بناتے ہیں اور ہم ان کے لیے اسکول کھولتے ہیں اور ہم ان کو پیسے دیں گے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، اور حالانکہ حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور خیراتیں بھی کرتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہمارا بزنس ایسا ہے، یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے، تم پر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کسی حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو پوری کتاب پر، تمہارا ایمان نہیں ہے، فما جزاء من یفعل ذلک، پس کیا بدلہ ہے اس کا، فعل جو یہ کام کرے، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی اس دنیا کی زندگی میں، اور اپنی قوم کا حال دیکھ لیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ رد کیے جائیں گے، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، کہ وہ غافل ہو، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اب اس کے آگے 4-5 آیات ہیں جو میں نے مکمل کرنے کے لیے پڑھنی ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر کی روٹس آپ کو پہلے سے آتی ہوں گی، سو میں ذرا تیزی سے پڑھوں گی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترا والحیات الدنیا، خرید لی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہلکا نہیں ہوگا ان پر سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اب اللہ تعالیٰ کچھ سوال پوچھ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، وَقَفَّيْنَا، اور قفینا، پے در پے، ایک دوسرے کے پیچھے بھیجنا، من بعدہ الرسول، اس کے بعد رسول، حضرت موسیٰ کے بعد بہت زیادہ رسول آئے، وآتینا عیسیٰ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے بات رک گئی 572 ایئرس تک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے،
وآتینا عیسی ابن مریم البینات، آتینا عطا کیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور تائید کی ید ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، مدد کی ہم نے، نہ ہم نے ہو اس کی، بروح القدس یہ حضرت جبریل کا نام ہے، پاکیزہ روح، افکلما کیا پس جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس رسول ایک رسول، بما لا تہویٰ وہ جو نہیں ہوا جو نہیں پسند کرتے تھے، جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تمہارے پاس جب ایسے احکامات آتے تھے جو تمہارے نفس نہیں پسند کرتے تھے، تم تکبر کرتے تھے، ففریقاً کذبتم تو ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے پیغمبروں میں سے، وقالو اور اس کا جواب یہ کیا دیتے تھے، قلوبنا غلفن ہمارے دل تو پردوں میں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک جواب تھا کہ ہمارے دلوں پر اللہ کا کلام چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو تورا ہے، ہم تو اس کے عالم ہیں اور ہمیں اور کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیل ما یؤمنون اور سب سے بڑی لعنت کیا ہے، بہت تھوڑے ان میں سے جو ایمان لائیں گے، نہیں لانے والے یہ ایمان، ولما جاءہم کتاب اور جب کبھی آئی ان کے پاس ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا استفتاح وہ فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم پس جب آ گیا ان کے پاس ما عرفو جو یہ پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں اس کی صاف نشانیاں تھیں، کفروا بھی انہوں نے انکار کیا اس کا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین انکاریوں پر، بئس ما اشتروا بہت برا ہے، اشتروا جو انہوں نے سودا کیا ہے، بھی انفسہم اپنی جانوں کا، اپنے آپ کو، ان یکفروا یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما انزل اللہ وہ جو اللہ نے نازل کیا تھا، بغین ضد سے کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں پیدا ہوئے، ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، قریش میں کیوں پیدا ہو گئے، بنو ہاشم کیوں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں ان کے دادا ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کیوں نہیں ہیں، یہ ہم میں کیوں نہیں پیدا ہو گئے، بغیان ان کی اپنی ضد، جہالت، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں وہ گدی نشین بن جاتا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فباؤ اب یہ جو انہوں نے شروع میں تھا فباؤ بغضب من اللہ آیا تھا نا جب من و سلوہ کا انکار کیا تھا، اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا ہے، فباؤ بغضب علی غضب تو یہ لوٹے اللہ کے غضب کے اوپر ایک اور غضب کے ساتھ، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالو یہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے سوا ہے، اپنے دین میں فرقوں کو دیکھ لیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے جی، ہم تو یہی مانیں گے، ہمارے بزرگ تو یہ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرشد وہ تو یہ کرتے ہیں، تو ہم نے تو اور کچھ نہیں ماننا، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ تو حق ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، قل فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل تم نے کیوں قتل کیے اللہ کے نبی اس سے پہلے، ابھی تو تم کہتے ہو کہ اچھا جی جو ہمارے پاس ہے وہ سچ ہے، وہ بھی جو نبی لائے ہیں تم نے ان کو بھی قتل کیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ تمہارے پاس تو موسیٰ بھی کھلی نشانیاں لے کے آیا تھا، اس نے نیل کے پار تمہیں لگایا تھا، غمام تھا تمہارے پاس، من و سلوہ تھا، مزے کرتے تھے تم، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے وہ بچڑا بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ہی ظالم، وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تم پر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ یہ آیات گزر چکی ہیں، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ پوری قوت سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا،
وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہمیں کیا حکم ہے کہنے کا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واشربوا فی قلوبہم العجل، اور اشربو رچا دیا گیا تھا، انڈیل دیا گیا تھا، ایبزورب ہو گیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ وہ بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے دلوں میں اللہ کی جگہ نہیں تھی۔ قل بئس ما، کہہ دیجئے برا ہے، یامرکم بہ ایمانکم، جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کو تم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو۔ قل فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، جو آخری ان کا وہ تھا، لن تمسنا النار، یہ کہا تھا نا انہوں نے جہنم میں نہیں جائیں گے، تو اگر تمہارے لیے، ان کانت لکم اگر ہے تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، تم کہتے ہو نا، عند اللہ خالصتاً اللہ کے پاس خالص، من دون الناس باقی لوگوں کے سوا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ بنی اسرائیل، یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور باقی جو نان یہود دنیا ہے، یہ جینٹائلز ہیں، اور ان کا خون، ان کی عصمت اور ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے۔ یہ جو دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، اس کو غور سے دیکھیں، اور یہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تم کہتے ہو کہ آخرت کا گھر بھی میرے لیے ہی ہے، من دون الناس باقی لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، تمہارے لیے جنت ہے بھائی، دنیا میں تم کیا کر رہے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا ہرگز یہ نہیں کریں گے اس کی تمنا، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم یہ ہے تجدہ کسی کو پانا، کسی کو دیکھنا، ہم ان کو، تو تم پاؤ گے ان کو، احرسا جیسے اکبر، اس سے بڑا، سب سے بڑا، احرس سب سے زیادہ حریص، الناس لوگوں میں سے، علی حیات، یہود کی ساری ریسرچ اس پہ ہے کہ زندگی کیسے طویل لمبی کی جائے، پڑھا رہے، مردہ پڑھا رہے، لیکن وہ اس کا دل دھڑکتا رہے۔ ہم میڈیکل والوں کو اچھی طرح پتہ ہے لائف پرولونگنگ میجرز، زندگی کو کیسے لمبا کیا جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ لالچی ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں۔ یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمرو کاش وہ دیا جائے، الف سنتن 1000 سال، کہ ان کی زندگی اتنی لمبی ہو جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ، و اور ما نہیں ہوا وہ، مزاحمت کر سکتا، دور کر سکتا اس چیز کو، من العذاب اس عذاب کو، ان یعمرہ چاہے وہ عمر دیا جائے۔ واللہ اور اللہ، بصیرم وہ دیکھنے والا ہے اچھی طرح، بما یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں۔ سبق یہاں پہ روکتے ہیں۔ یہ البقرہ کا توحید کا چیپٹر الحمدللہ آپ نے کور کر لیا ہے۔ اس کے نوٹس میں آپ کو سبق کے ساتھ بھیجوں گی، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ روٹ ورڈز کے دورے کے نوٹس کیسے بنانے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔